आयत अल कुर्सी का ख़ास पावरफुल वजीफ़ा इतना तेज़ वजीफ़ा के 2 मिनट में काम कर गया। सिर्फ इतनी ख़ास मिकदार पढ़कर कमाल देखें मोहतरम नाजरीन। अल्लाह के वली कहते हैं छोटी सी और बहुत प्यारी कुरान की आयत, जो शख्स आयत अल कुर्सी इस तरीके से पढ़ता है तो अल्लाह पाक अपने उस बंदे से इतना खुश और राज़ी होता है, इस घर में रिज़्क की बारिश कर देता है। आयत अल कुर्सी सूरत अल बकरा की आयत नंबर 255 कुरान मजीद की एक अजीम और फजीलत वाली आयत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, कौन सी आयत कुरान में सबसे अजीम है? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सवाल दोबारा पूछा तो हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, आयत अल कुर्सी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू अल मंजर तुम्हें इल्म देने पर मुबारक हो। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, इस आयत का एक ज़बान और 2 होंठ हैं जो अर्श के पाए के पास अल्लाह की बुजुर्गी बयान करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो शैतान को घर में दाखिल होने से रोकने के लिए आयत अल कुर्सी पढ़ा करो, क्योंकि जब आयत अल कुर्सी पढ़ी जाती है तो शैतान दूर भाग जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सोने से पहले आयत अल कुर्सी पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा और शैतान उसके करीब नहीं आएगा यहाँ तक कि सुबह हो जाए। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर नमाज के बाद आयत अल कुर्सी पढ़ी उसके लिए जन्नत में दाखिला सिर्फ मौत ही रोक सकती है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयत अल कुर्सी शैतान के लिए सख्त तरीन चीज़ है, इसलिए इसे पढ़ा करो। मोहतरम नाजरीन, आयत अल कुर्सी की बड़ी फजीलत है। यह कुरान की सबसे अजीम आयत है। घर और इंसान को शैतान से महफूज रखती है। रात को पढ़ने से अल्लाह की खास हिफाजत होती है। हर नमाज के बाद पढ़ने से जन्नत का रास्ता आसान होता है, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि इसे रोज़ाना पढ़ें, खसूसन सुबह शाम, सोने से पहले और नमाजों के बाद। अल्लाह ताला हमें उसकी बरकत से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक दे, आमीन। आयत अल कुर्सी कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत है, जिसके बेशुमार फ़वाइद अहदीस मुबारका में बयान हुए हैं। ये एक जामिया दुआ और तहफ़्फ़ुज़ का मजबूत ज़रिया है। सोने से पहले पढ़ने पर पूरी रात अल्लाह की निगरानी में गुजरती है। घर में दाखिल होते वक्त पढ़ने से शैतान भाग जाता है। सुबह शाम पढ़ने से हर किस्म के शर से महफूज रहा जा सकता है। जादू, नजरे बद और वसवसों से हिफाजत होती है। किसी भी किस्म की मनफी तवानाइयों से बचाव मुमकिन होता है। रूहानी बीमारियों और परेशानियों से निजात मिलती है। रोज़ाना पढ़ने से रोज़ी में कुशादगी आती है। कारोबार और मुलाजमत में तरक्की के दरवाजे खुलते हैं। घर में आयत अल कुर्सी लिख कर लगाने या पढ़ने से चोरी, आतिशज़नी और दीगर आफात से बचाव होता है। घर में सुकून व बरकत का नज़ूल होता है। मुख्तलिफ अमराज के लिए दम के तौर पर पढ़ी जाती है। रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से निजात दिलाने का ज़रिया है। इसे आदत बना लेने वाले के लिए मौत का अमल आसान हो जाता है। कब्र के अजाब से निजात मिलती है। ये आयत क़यामत के दिन पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगी। मैज़ान में नेकियों का पलड़ा भारी कर देगी। परेशानी के वक्त पढ़ने से अल्लाह ताला मुश्किल आसान फरमा देते हैं। दुश्मनों के शर से महफूज रखती है। इसके पढ़ने से बेहिसाब अजर मिलता है। फरिश्ते पढ़ने वाले के लिए दुआएं करते हैं। तौहीद का सबक देती है। अल्लाह ताला की अजमत का एहसास दिलाती है। रोज़ाना सुबह शाम 7 बार पढ़ें। हर नमाज के बाद विर्द बनाएं। सोने से पहले ज़रूर पढ़ें। घर में दाखिल होते वक्त पढ़ें। पानी पर दम करके पिएं। अल्लाह ताला हमें आयत अल कुर्सी की बरकत से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, ये एक हकीकत है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। उसकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि किसी भी तरह इंसान को खुदा से दूर कर दे। जब एक बार वो इंसान को खुदा के रास्ते से भटकाने में कामयाब हो जाता है तो फिर उसकी अगली चाल ये होती है कि इंसान को खुदा की रहमत से मायूस कर दे। इस तरह उसे हमेशा रब की नाफरमानी वाले रास्ते पर चलाता रहे। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की उम्मीद दिलाई है वो उसकी रहमत ही है। कुरान मजीद और हदीस मुबारका में इंसानों को मुख्तलिफ पैरायों और अंदाज में सबसे ज़्यादा खुदा की रहमत की उम्मीद दिलाई गई है। रहमत अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़त है जिससे उसने अपने आप को मुत्सिफ़ किया है, और ये वो सिफ़त है जो कायनात की हर चीज़ पर हावी है। पूरी कायनात रहमत इलाही की मज़र है। इसलिए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मेरी रहमत हर चीज़ से वसी है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरापा रहमत बना कर भेजा। उसी तरह शरई अहकामात में भी रहमत की सिफ़त को नुमायाँ हैसियत दी है।
ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں قرآن پاک نے خدا کی کسی صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ نہیں دہرایا اور نہ کوئی مطلب اس درجہ اس کے صفات میں نمایاں ہے جس قدر رحمت ہے۔ اگر قرآن کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو 300 سے زائد ہوں گے۔ اگر وہ تمام مقامات بھی شامل کر لیے جائیں جہاں اگرچہ لفظ رحمت استعمال نہیں ہوا لیکن ان کا تعلق رحمت ہی سے ہے، مثلا ربوبیت، مغفرت، رافت، کرم، حلم، عفو وغیرہ، تو پھر یہ تعداد اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے قرآن اول سے آخر تک اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ رحمت الہی کا پیام ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد اور انتہا نہیں، اس لیے یہ اس خدا کی صفت ہے جس کی اپنی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت گناہ گار ہیں، وہ کیسے نماز کے لیے مسجد جائیں اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ یاد رہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے اور اس طرح کے خیالات کے ذریعے شیطان ہمیں اللہ کے قریب ہونے سے روکنا چاہتا ہے، اس لیے ان خیالات کو جھٹک کر فوراً اللہ کے حضور سجدہ کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں بڑے سے بڑے گناہ گار کو حتیٰ کہ خدا کو نہ ماننے والوں کو بھی اس کی رحمت کی امید دلا کر خدا کے قریب ہو جانے اور اس کی فرما برداری اختیار کرنے کی طرف بلایا گیا ہے۔ خدا کی طرف لوٹ آنے پر پچھلے تمام گناہ معاف کر دینے کی نوید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو قرآن مجید کی امید بری آیت کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، اپنا بندہ کہا ہے، اور چاہے وہ بڑے سے بڑا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، صرف ایک دو گناہ کرنے والا نہیں بلکہ گناہوں میں حد پار کر دینے والے کو بھی اس آیت میں مخاطب کیا گیا ہے۔ سب کو یہ امید دلائی کہ تم اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہ تمام گناہ بخش دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو اس کے عرش کے پاس رکھی ہوئی ہے اپنے بارے میں لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو سزا دے کر نہیں بلکہ انہیں معاف کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور انہیں اپنی رحمت کی کتنی امید دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ بندہ رب کے بارے میں جیسا گمان کرے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح اس سے برتاؤ کرے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے بارے میں گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ قرآن و حدیث میں رحمت الہی کا حقدار بننے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ جو بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا خدا اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ چند مستحقین رحمت درج ذیل ہے اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کو بغور سننے والے، توبہ و استغفار کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، صبر کرنے والے، احسان کرنے والے، صلح کرانے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، منکر سے روکنے والے، درگزر کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے۔ اس لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم بھی اپنے اندر رحم کرنے کی صفت پیدا کریں تاکہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا جائے۔ محترم ناظرین، نماز عشاء کے بعد جو آپ نے آیت 11 مرتبہ پڑھنی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، جس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں۔ آیت الکرسی جو قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے اور جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، جلال، اس کی عالی شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت اور رفت والی آیت ہے اور اس بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، ان کی کبریائی، بڑائی، صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم ہر آیت کریمہ عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیات قرآنیہ میں یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا ہے اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جن و انس سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم عطا فرمائی۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ
اپنانے کی مقدور پر کوشش کریں اور اس آیت کی فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ہے کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے اے ابو المنظر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کے زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ ناظرین، سب سے پہلے اس آیت کو پڑھنے کے فائدے جان لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کیا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا لا الہ الا اللہ والحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے اے ابو المنظر، علم کی مبارک ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تو میں بھی بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نہیں میں جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا کہ نماز کا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ نہ کرنا یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جم غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو نازل کیا گیا اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایسی آیت ہے جو قرآن کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جائے گا، تو وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ ناظرین، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ 11 بار جو اس آیت کو عصر یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا اللہ اسے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے مالدار کر دے گا، کیونکہ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ کا اسم اعظم ہے، تو اس کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے وہ فوراً قبول ہوگی۔ تو جب آپ اس بابرکت وقت میں اس آیت کو 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ آپ کی وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق دیں گے، جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا۔ ناظرین، آیت الکرسی ایک بار میں پڑھ کر بھی سنا دیتی ہوں تاکہ جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا وہ بھی میرے اس وظیفے کے ساتھ ویڈیو میں دہراتے ہوئے پڑھ لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔
ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے؟ وہ اس کے حکم جانتا ہے اور کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے ان کے علم میں سے مگر جانتا وہ چاہے اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہے آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ ناظرین، یہ تھی سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی، جسے آپ نے 11 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی ہماری پریشانیاں دور کرے گا، ہماری تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا کرے گا، ہماری تمام دلی خواہشات کو پورا کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور ہمیں اس آیت کے طفیل شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اور دشمن کے وار سے ہمیشہ محفوظ فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔